अस्सलाम वालेकुम। ओ की हाल चाल ने ताडे? तुसी वालेकुम ठीक हो? खैरत से हैं? जनाब अल्लाह यारी साहब, मुझसे मुखातब हैं आप? मैं आपसे खादिम, आपसे मुखातब है जी। वाह जी वाह, बड़ी देर के बाद आपसे कॉल मिली है। आप जो पीछे आप वेट कर रहे होते हैं उनका भी ख्याल किया करें। वो क्या हम तो करें वो आपकी आदमी, मुलाकात के लिए होते हैं, वो चलो। चांडियो रो रहा था ना कि मुझे मजीद टाइम दे दो। क्या करता मैं भाई? मैं मैं तो फंस गया था नहीं, उसके ये साथ तो में। मैं आपके हवाले से बात करूंगा, आपके फायदे के लिए बात करूंगा कि जो आपके पीछे जो वेट करने वाले लोग हैं ना, वो अगर इस तरह इतना पीछे वेट करेंगे तो वो नेक्स्ट जो है वो परेशान होंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरा ख्याल है कॉल काट देनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। वो प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं कि अल्लाह यारी जब फंस जाता है तो कॉल काट देता है। वो पर यही कहते हैं। वो कहाँ मानते हैं? वो उनको 5 दिन भी इधर बात करें कैसा ना, वो आखिर रमजान में उन्होंने यही शरीफ? कहना है कि अल्लाह यारी भाग गया। जी जी। उनको हर तरह से कुरान सुनने रमजान से वो शरीफ आखिर में कैसा उन्होंने गुजर यही रहा है कहना है कि आपका? अल्लाह यारी नहीं, भाग वो जाना। वो अगर तो मैं मैं उनका काट बताऊंगा दूं ना, लेकिन अभी वो अच्छा हो गया, उसकी अपनी खाल कट गई। जी जी। अगर मैं उसको काट देता ना, वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देता, अल्लाह यारी भाग गया जी हमसे। मेरा ख्याल है गालबन 2 घंटे से तो ऊपर हो गया मुझे देखते हुए भी बिल्कुल तो। बिल्कुल। चलें खैर। कैसी है आपकी सेहत और रमजान शरीफ कैसा गुजर रहा है आपका? बेहतरीन। अभी जो है 3 बजे है ना, 3:15 बजे हमारे यहाँ 3:15 गए। ठीक है ना? अच्छा 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 अच्छा। अभी मैं कोई चार साढ़े अच्छा। चार घंटे से बैठा हूँ। कोई बात, कोई महसूस नहीं जी हो रहा जी कि जी। रोजा। हाँ जी बिल्कुल। असल में मैं आपका कोई प्रोग्राम मिस नहीं करता, मैं देखता रहता हूँ। तो तो अभी मैं तक शिया कैसे एक नहीं हुआ है? उर्दू लोगों की तो शिया कैसे नहीं। नहीं हुआ? ये हो गए हो गए हो गए। नहीं, वो चुपके से तो हो गए। मेरी मोहब्बत जो है वो तो इंशाल्लाह अहले बैत से है बिल्कुल। बस कोई अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आपको देखें, एक बात बताऊं कि मुझे बखूबी आप पता है कि आपके बहुत लिए एक सारे बात लोग कहना शिया हो चाहता गए हूँ। हैं ना। वो शिया हो गए हैं, वो कह नहीं जी सकते जी। बेचारे। मजबूरियां होती हैं बार। हमें असल में कुछ अभी अभी सवाल बड़े हैं, तो वो- आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी मैं चाहता हूं कि मैं इसलिए सवाल कर देता हूं बीच में कि शायद कोई तीसरी बात जो है वो सही, अगर ये ना हो कि आपसे भी मिस हो जाए, हमसे भी मिस हो जाए, कल क्यामत वाले दिन हम पकड़े ठीक। जाएं। अच्छा अल्लाह यारी साहब, एक मैं आपकी इस्लाह भी करना चाहता हूँ। उर्दू लुगत जी में सर। आप तो बहुत आगे हैं, माफ माफ कर देना। जी। लेकिन कुछ जो हजरात बड़े बड़े आलम आए होते हैं ना, तो हम्म। आपका कसूर नहीं है इसमें जरा भी। वो आप कर जा, तो यहां पर आप कहा करें चुप करें, क्योंकि हाँ, वो जो बड़े आलम होते हैं ना, मुझे तो आप शक कह लें, जो मर्जी है कह लें। मैं उनसे क्या वो बोला मैंने? जमा का सीगा इस्तेमाल किया था, अच्छा अच्छा, जमा का जमा सीगा का। इस्तेमाल कर लिया था। चुप हाँ, कि, कि चुप करें। हाँ जेड़ा जो है ना वो कह देना कि चुप कर जा, वो बड़ा एक उर्दू में ना बड़ा अजीब सा हाँ लगता है। बिल्कुल। अजीब सा लगता अच्छा है, सही नहीं लगता, अल्लाह रूड यारी साहब, इस रूड तरफ लगता है। आते आप हैं, बिल्कुल मेरे सही दो फरमा तीन रहे हैं। सवाल हैं, तो आपका टाइम भी अभी मेरा ख्याल है लास्ट ही होगी कॉल मेरी ही, हम्म। क्योंकि टाइम बहुत जी ज्यादा हो गया। मैं शार्ट से 2 सवाल करूंगा जी जी। कि जंगे सफीन में आज मैं प्रोग्राम देख रहा था आपका, मेरा ख्याल है कोई वीडियो देख रहा था कि आप कह रहे थे कि जंगे सफीन में मौला अली शेर खुदा के जो साथी थे, साहबा थे, तो हम्म। उन्होंने फिर कहा कि हम जंग नहीं करते, क्योंकि जब वो नेज़ों पर कुरान उन्होंने देखा, हम्म। तो उसमें आपने ये एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो मौला अली शेर खुदा के साथी थे। हम्म। ये मेरा सवाल है कि आप उनके ईमान पर तो कोई तनकीद नहीं करेंगे ना? बिल्कुल तनकीद करेंगे ना। उनके इस लश्कर में जो लोग थे, वो दो तरह के थे। एक वो लोग थे जो वाकयान यानी शिया थे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को इमाम मानते थे नस की वजह से। यानी पैगंबर ने इनको इमाम बनाया, ये इसलिए इमाम है। वो लोग बहुत कम थे, वो कुछ अफराद थे। अक्सरियत जो लश्कर हजारों की तादाद में उन लोगों की थी जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मनसूब से इमाम नहीं जानते थे। वो यानी वो सन देखें, वो सन 38 हिजरी की बात है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई सन 11 हिजरी को। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद 27 साल की बात है। तो ये जो इराक है, ये इलाके फतह हो गए थे अबू उमर के ज़माने में। ये लोग वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नसूस जो सहाबा जानते थे, जिन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि पैगंबर को वसल्लम। देखा, ये लोग नहीं जानते थे। ये लोग तो खुलफा के दौर में मुसलमान हुए थे। तो ये लोग अक्सर जो नहीं लश्कर चलो। की जो
لشکر کی جو مین باڈی ہے نا، اکثریت لشکر کی، یہ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ مانتے تھے کیونکہ ہم نے ان سے بیعت کیا. ٹھیک ہے نا، جو جیسے ابو بکر کی خلافت ہے، عمر کی خلافت ہے، عثمان کی خلافت ہے، یہ کیسے خلیفہ بنے؟ کیونکہ بیعت ہو گئی ہم سے، بیعت کر دی تو خلیفہ بن گئے. تو یہ لوگ جو تھے، انہوں نے جب دیکھا قرآن نیزے پر ہے تو یہ لوگ جنگ کرنے سے ہاتھ روک دیے. امیر المومنین علیہ السلام نے جتنا کہا کہ جنگ کرو، انہوں نے کہا ہم جنگ کیسے کریں؟ سامنے والے جب کہتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ مان لیتے ہیں تو ہم قرآن کے مقابلے میں کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ تو وہ لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بات نہیں مانی. اس لیے نہیں مانی کہ وہ لوگ شیعہ تھے ہی نہیں، وہ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. وہ عثمان، معاویہ کے عثمان کیونکہ بنی امیہ میں سے تھا، یہ لوگ وہی لوگ تھے جنہوں نے عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی. یعنی اکثر عالم اسلام نے عثمان کی خلاف بغاوت کی تھی، مصر والوں نے، عراق والوں نے، کہ بھئی یہ ہمارا حق کھایا جا رہا ہے، بنی امیہ والے. تو یہ وہ لوگ تھے. عثمان سے ان کو محبت نہیں تھی، لیکن ابو بکر عمر کو یہ مانتے تھے، ابو بکر عمر کو صحیح مانتے تھے. تھوڑا سا اس طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں. جی جی، ایک بات آپ سمجھا دیں. جب میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں، جا کے میں آپ کی طرف سے وکیل بن کے جاتا ہوں نا، وہ مجھ پہ سوال کرتے ہیں. جب مجھ پہ سوال کرتے ہیں نا، میں تو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا کے ساتھ جو صحابہ گئے ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ مولا علی کے ساتھی ہیں. تو آپ نے کہا ہے کہ ان ساتھیوں میں کچھ جو ساتھی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں. بالکل بالکل بالکل، اکثریت. یہاں پر وہ جو یہ آپ کے الفاظ ہیں، بالکل اکثریت ان کو خلیفہ مانتے تھے، اکثریت. جی جی. اب آگے چلے نا. جو جب میں محفل میں بیٹھتا ہوں سنی علماء میں، یا جو میرے دوست یار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جان نثار صحابہ جب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ مان رہے ہیں، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی انہوں نے دیکھا ہوا ہے. نہیں دیکھا نا، نہیں دیکھا. یہ وہ عراق کے لوگوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا بھائی. امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر والے عراق کے لوگ تھے اکثر، یہ کوفے کے لوگ تھے، بصرہ کے لوگ تھے. ہاں، یہ لوگ ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے. نہیں دیکھے نا، یہ صحابی نہیں تھے. جو مولا علی شیر خدا کے ہم عمر تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے. کون تھے؟ کس نے دیکھا؟ نہیں، جو بھی ایک مثلا ان کے ساتھی صحابہ تھے نا، وہ سب ایک طرح نہیں تھا نا بھائی، سب اس طرح نہیں. دیکھیں اسلام بہت جلدی، دیکھ اجازت دیں، اسلام جو ہے بہت جلدی سے پھیل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام محدود تھا جزیرۃ العرب میں، مکہ، مدینہ، بحرین، یہ اور اللہ کا بلا کرے طائف، یمن، یہ علاقے مسلمان ہوئے تھے. لیکن اب عمر کے زمانے میں، پھر عثمان کے زمانے میں بہت سارے علاقے فتح ہو گئے. ٹھیک ہے نا، یہ پورا عراق، پھر اس کے بعد ایران، پھر افغانستان کے حدود میں بھی کچھ علاقے ان کے ہاتھ میں آ گئے. ادھر آپ اللہ بلا کرے مصر کی طرف، ادھر شام کی طرف. یہ سب تو پیغمبر کے بعد ہوئے. مسلمانوں کی جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا وہ بہت کم تھے. سنہ 40 کی جب بات کر رہے ہیں نا، سنہ 35 کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام بہت جلدی پھیل گئی. جو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، اور اکثریت انہی لوگوں کی تھی اس زمانے میں، اکثریت صحابہ کی نہیں تھی. سنہ 35 میں، سنہ 36 میں، 37، 38، 40 میں، بالخصوص عراق میں صحابہ تھے. اس طرح نہیں تھا کہ صحابہ نہیں تھے، لیکن صحابہ کم افراد تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا ہے. یہ بعد میں یہ علاقے فتح ہو گئے، قبائل مسلمان ہو گئے، شہروں کے لوگ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا. چلیں، یہ میں آپ مان لیتا ہوں سب کچھ صحیح ہے، لیکن اب اس میں بھی وزن ہے نا کہ مولا علی شیر خدا کی عمر کے جو لوگ ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے. تو اگر یہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ بار بار ہر جگہ پہ کہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے نہیں سنا ہوگا، مولا علی شیر خدا نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ جس طرح ہم تو اپنی زبان سے کہتے بھی نہیں ہے نا تھوڑا سا. تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا تو یہ کہتے کہ یہ جو خلیفہ ہیں ہمارے، یہ صحابہ کہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہمارے خلیفہ ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں، تو اس طرح تو ان کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے.
اب یہ تیسرا آدمی ہو نا یہ دلیل سننے والا، میری دلیل سنے، آپ تو کہہ دیں گے ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح جب میری بات نہیں ہے، جب میں سنیوں کی محفل میں جاتا ہوں تو وہ لاجواب کر دیتے ہیں پھر۔ جی آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی کہ ایک منٹ میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ سورہ مبارک بقرہ ہے، آیہ ملاحظہ فرمائیے، آیہ نمبر ہے 213۔ آیہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، مبشرین و منذرین، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کتاب بالحق بھیجا ہے، کتب کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، شریعت بھیجا ہے، حلال حرام بھیجا ہے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے معجزات کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، تاکہ اللہ فیصلہ سنائے اختلافی مسائل میں۔ جب انبیاء آ گئے شریعت کے ساتھ، نور کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، بیان بلیغ کے ساتھ، اختلافات تو واضح ہو گئے نا کہ حق کہاں پہ اختلافی مسائل میں، ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ واضح ہو گیا نہیں ہوگا انبیاء کہنے کے بعد؟ اور بھائی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا، وہ بتاتے کہ حق کس کے ساتھ ہے، حق کیا ہے، تو واضح ہو جاتا نہیں ہو جاتا بھائی؟ ہاں صحیح بات ہے آپ کی، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنانے کے لیے، کہ خود اللہ فیصلہ سنائے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، کیا اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے کتب کے ساتھ، بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن وہی قرآن، وہی ہدایت، وہی کتب اللہ کی جانب سے جو انبیاء لے کے آئے تھے اختلاف ختم کرنے کے لیے، وہی اسی میں اختلاف پڑ گیا۔ اس میں اختلاف کن لوگوں نے کیا؟ ہاں انہی نے کیا ہے جن کو یہ کتابیں دی گئی ہیں، جن کو یہ شریعت دیا گیا تھا۔ یعنی اسلام میں فرض کریں ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی ہے، قرآن آئے اختلافات ختم کرنے کے لیے، تاکہ سب بھائی بہن بھائی بن کر رہیں۔ لیکن ہم اسی چیز کو جو اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن اور سنت، اسی میں ہم نے اختلاف شروع کر دیا۔ یہودیوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا، نصارہ نے نہیں کیا، ہندوؤں نے نہیں، ہم مسلمانوں نے کیا۔ اچھا کیوں ہم نے کیا؟ اس لیے کہ وہ قرآن میں کوئی ابہام ہے نہیں، بغیم بینہم، بینات آنے کے بعد بغیم بینہم، بغی کس کو بولتے ہیں؟ طلب دنیا کے لیے، حسادت کے لیے۔ بغی کس کو بولتے ہیں؟ طلب دنیا، حسادت۔ میرے بھائی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے ہمیں کہ لوگ جب اختلاف کرتے ہیں دین میں، اس کی سبب یہ نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے، اس کی سبب جو طلب دنیا ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ صحابہ سن لے بھائی، صحابہ نے آپ ایک نقطے کا جواب دے دیں، ٹائم آپ کا بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ابھی میں آخری ایک سوال کروں گا، آپ نقطے کا، میں تو آپ سے بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں وہ جیسے کہہ رہا ہوں، اب بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے ایک جواب دینا ہوتا ہے، میں اس نظریے سے، مجھے وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال اللہ یاری صاحب سے کرنا ہے کہ مولا علی شیر خدا کے جو ساتھی تھے، جان نثار تھے، صحابہ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا تعلق تھا، انہوں نے جب مولا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا یا ذکر کیا، تو کیا آج کے کوئی آپ یا میں کون ہوتے ہیں ان پہ تنقید کرنے والے؟ تو ہم اس بات کو نہیں مانتے امیر المومنین علیہ السلام کے خالص اصحاب ابوبکر عمر کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، وہ تو عام لوگ تھے جو ابوبکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے۔ اس طرح تو امام ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ جو جانثار تھے، جو صحابہ تھے، نہیں تھے نا، وہی عرض کر رہے ہیں، وہ جو جانثار تھے، جو صحابی تھے۔ دیکھیں ایک عام لوگ ہوتے ہیں نا لشکر والے ہزاروں کی تعداد میں، ان کو لے کے آئے امیر المومنین علیہ السلام جنگ کے لیے، خلیفہ نے حکم دیا کہ جنگ کے لیے آ جاؤ، وہ آ گئے۔ وہ اس طرح وہ آپ کہہ دیں کہ وہ سب خالص صحابی تھے، وہ آپ کی تفسیر ہے نا۔ جو خالص صحابی ہے کون ہے؟ اب محمد ابن ابی بکر ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، محمد ابن ابی بکر صلی اللہ علیہ نہیں، صلی اللہ نہیں، وہ بیچارہ وہ محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
نہیں اب محمد میں کا آپ نام لیا ہے نا آپ نے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ. محمد وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہاں محمد ابن ابی بکر امیر المومنین علیہ السلام کا ایک صحابی ہے. وہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کا بیٹا ہے، سکا بیٹا ہے، لیکن وہ شیعہ تھا. میں اس کے ایک دکھاؤں. جو وہ خالص اصحاب میں سے ہے، اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے کیسے بیعت کیا. یہ الاختصاص ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی، شاب دار المفید. محمد ابن ابی بکر، ذکر محمد ابن ابی بکر، ذکر محمد ابن ابی بکر عند ابی عبداللہ علیہ السلام. محمد ابن ابی بکر کا ذکر ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رحمہ اللہ وصلی اللہ علیہ، فرمایا کہ اللہ اس پہ رحمت کرے اور اللہ اپنا درود محمد پہ بھیجے. قال لامیر المؤمنین علیہ السلام یوما من الايام، ایک دن اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے عرض کیا ابسط یدک ابایعک، اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. قال او ما فعلت، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ تو نے مجھ سے پہلے بیعت کر چکا ہے، دوبارہ بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے. فقال بلا فبسط یدہ، اس نے عرض کیا کہ جی ہاں بیعت کر چکا، میں دوبارہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا. فقال، اس نے کہا اشہد انک امام مفترض طاعتک، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ وہ امام ہیں جن کی طاعت فرض ہے. وان ابی فی النار، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میرا والد جہنم میں. اس نے اس بات پہ بیعت کیا. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام كان النجابة من قبل امه اسماء بنت عمیس لا من قبل ابی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ایمان تھا، جو نجابت، اس نجیب آدمی تھا، جو اس میں نیکی تھا، اچھائی تھا، یہ اس کی ماں کی طرف سے تھا، اس کے باپ کی طرف سے نہیں تھا. پھر زرارہ ابن اعین روایت کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے، ان محمد ابن ابی بکر بايع علی علیہ السلام علی البراءۃ من ابی. محمد ابن ابی بکر نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی کس بات پر؟ اپنے والد سے براءت پر، کہ آپ امام ہیں، میرے والد میں اپنے والد سے بیزار ہوں. ٹھیک ہے نا. تو جو اصحاب خاص تھے وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ ابو بکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے، وہ جو جمہور عام سپاہی تھے، جو عام مسلمان تھے. اوکے میرے بھائی، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر. سلامت رہو بھائی. جی آج جی بالکل، آج آپ کا ٹائم جو ہے وہ بالکل آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات پھر ہوگی. انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر.